हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। करना कोई नहीं है, ये करना चाहिए, आपसे हैरान होंगे। इसी आयत में इस्लाम मना कराया, इसी हदीस में दो अलग अलग चीजों को लेकर हमने इकट्ठा किया। हमारे यहाँ ये कई दोस्त जाएंगे आराम से कर रही है, आप कहते हैं बात नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हुजूर ने नहीं कही, साहबा ने नहीं कही थी, मगर यार उसमें कोई कौन सी कुफर की बात तो कोई नहीं ना। मुस्लिम ने पढ़ दिया, कोई इस्लाम से नहीं करे, अकल से काम किया करे, जितनी बात गलत नजर आती है हुजूर का तरीका है, मगर काफिर नहीं, कुछ गलत बात नहीं, जरूरी जरूरत पड़ा जाता है, कोई खबर से नहीं काम लेना। बात समझ में आ रही है मौलवी साहब की? अरे आ रही है या नहीं भाई? मुझे तो नहीं आ रही, साउंड गू 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 कर रहा है। आपके समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है, यही अच्छी बात है, क्योंकि सुनाना तो आप ही को है ना, मैं नहीं भी सुनूं चलूंगा, मेरी सुनी भी है ये। वो कहते हैं किसी हदीस में नहीं आया ये कलमा, हमने जोड़ लिया, और अगर जोड़ लिया तो अब इसमें शियाओं ने एक जुमला और बढ़ा दिया। तो शियाओं ने क्या बढ़ाया जुमला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो मौलवी साहब कहते हैं वो भी बिदअत नहीं है, आप उस्मान जुन्नूरैन जोड़ ले, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, जमा कर लीजिए। जिनके घर का मौलवी बोल रहा है। और कहा हमारे यहाँ कुछ बड़े शिद्दत पसंद लोग हैं, बरेलवी हजरात अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि साहब हुजूर के ज़माने में नहीं था। अरे भाई नहीं था तो क्या हुआ, दुरूद ही पढ़ा ना, अच्छी बात है, कौन सा प्रॉब्लम है, कुछ अकल से भी काम ले। तो खुद मौलवी साहब कह रहा है कि हमारे वहाबियों को अकल है ही नहीं, तो अकल से भी काम ले भाई, दुरूद ही पढ़ा ना नबी पे, तो अजान से पहले पढ़ लिया, अजान के बाद पढ़ लिया, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें भाई? दुरूद ही पढ़ा ना, अजान को तो नहीं बदला, अजान तो अपनी जगह बरकरार है ना। तो ये खुद मौलवी कह रहा है। और इनके मौलवी की, इनके घर की शहादत से मैंने बता दिया कि इन्हें खुद इकरार है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा तैयबा रसूल के ज़माने में नहीं था। मगर मुझे बताओ, ये सुन्नियों को बिदअती कहते हैं, ये खुद कितने बड़े बिदअती है कि ये खुद यही कलमा पढ़ते हैं, यही कलमा पढ़वाते हैं। अब एक चौथे साहब को सुन लीजिए, इन्होंने भी शिर्क की एक नई तारीफ की। इनका नाम है मौलवी तौसीफुर रहमान, ये जनाब नई तारीफ करते हैं, इनकी भी सुन लीजिए। دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز کوئی مختصر بدعت، دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ یہ نئی تعریف ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، آپ بھی نئے ہیں تو آپ بھی بدعتی ہیں، پرانے تو نہیں ہیں آپ، 1400 سال پرانے تو نہیں دکھ رہے آپ کو، 60 بڑے میاں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، حدیث پاک میں آیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر وہ حدیث پوری انہوں نے سنا دی صاحب، اور وہ فٹ ہم سنیوں پہ کر دیا۔ تو مولوی جی دین میں اگر ہر نیا کام جو نیا ہو اور وہ بدعت ہے تو آپ کی جماعت سب سے بڑی بدعت ہے۔ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، مجھے بتائیے کون سے صحابی نے اپنے آپ کو سلفی لکھا؟ کسی حدیث میں آیا کہ ابو بکر سلفی، عمر ابن خطاب سلفی؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، بتا دو کہ رسول اللہ نے کہا محمد اہل حدیث، ابو بکر اہل حدیث؟ دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہیں، قاسمی لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہیں۔ تو یہ جو تم نسبتیں لگا رہے ہو تو یہ تو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ بھی تو نیا کام ہے، تو اس کو بدعت کیوں نہیں بولتے؟ لیکن آئیے بدعت کی تعریف یہ نہیں ہے، ان سب کے دیوبندیوں کے بھی اور اہل حدیثوں کے بھی سب سے بڑے جو گرو گھنٹال گزرے، جن کا نام تھا ابن تیمیہ۔ کیا نام تھا؟ عبد الحلیم ابن تیمیہ، 661 ہجری کا ہے، اور 661 ہجری میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے؟ ارے ہاں یا نا؟ نہیں ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے والد پیدا ہوئے تھے؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا، اعلیٰ حضرت کے پردادا، لکڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں، اس دور میں 600 ہجری کے اندر ابن تیمیہ نے مجمع الفتاوی، جو اس کی فتوے کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پر بدعت کی یہ تعریف لکھی، اور یہی حقیقی بدعت کی تعریف ہے۔ اس نے کیا بدعت کی تعریف کی؟ کہتا ہے البدعۃ ما خلفت الکتاب والسنۃ او اجماع سلف الامۃ من الاعتقادات والعبادات۔ کا بدعت سے مراد وہ کام ہے، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو اعتقاد یعنی عقائد اور عبادات میں کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو۔
اب یہ پورے جملے کو آپ سمجھ لیجئے. کہتا ہے بدعت اسے کہیں گے جو سنت سے ٹکرائے, جو اللہ کی کتاب سے ٹکرائے. اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ کی کسی کتاب کی کسی آیت سے نہیں ٹکرا رہا ہے, جو رسول کی سنت سے نہیں ٹکرا رہا ہے, جو علماء کے اجماع سے نہیں ٹکرا رہا ہے, اور کام اچھا ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. اب میں چند کام گناتے چلتا ہوں اور وہابی سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمت ہو تو مجھے اس کے خلاف حدیث لاؤ. ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, بتاؤ کون سی سنت سے ایصال ثواب ٹکرا رہا ہے؟ بھائی ٹکرا رہا ہے؟ نہیں ٹکرا رہا تو یہ بدعت نہیں ہے. ہم عرس بناتے ہیں, بتائیے عرس کون سی سنت سے ٹکرا رہا ہے؟ یعنی ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اس کام کو بدعت کہا جائے گا جس کے خلاف کتاب میں موجود ہو اللہ کی, اس کے خلاف رسول کا قول ہو, اور جس کے خلاف اللہ رسول کا قول نہ ہو تو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. بے شک. اور وابڑے تعریف کیا کر رہے ہیں آج کے, جو نبی نے نہیں کیا وہ بدعت, جو 300 سال میں نہیں ہوا وہ بدعت. پھر کوئی کہتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کرو تو وہ بدعت. تو جناب آپ کے گھر کا مولوی کہہ رہا ہے کہ بدعت اسے نہیں کہتے, بلکہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ٹکرائے. اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے سنن ابن ماجہ. آپ کو اسکرین پر بھی یہ کتاب نظر آئیں گی. سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ 6 حدیث کی صحیح کتابوں میں آخری نمبر کی کتاب ہے. آئیے اس کی حدیث نمبر 3366, کتاب العتیمہ, کھانے پینے کا بیان. حضرت امام ابن ماجہ اپنی سند بیان کر کے کہتے ہیں ان سلمان الفارسی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السمن والجبن والفراء. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال ہوا. آقا سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا, اور وہ 3 چیزیں کون سی تھی؟ آقا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی پنیر کے بارے میں بتائیں, اور فرا کہتے ہیں اون کا لباس, اون کا لباس پہننا, اس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں. اور ایک تیسری چیز تھی جس کا کیا نام ہے, جبن. اس کا 1 منٹ میں ذرا ترجمہ دیکھ لوں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ بارک وسلم. دہی کے بارے میں, پنیر کے بارے میں, اور لباس چمڑے کا, اس 3 کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آقا نے کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بولیے. سرکار نے ایک لفظ میں جواب دے دینا تھا کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. لیکن سرکار نے کیا جواب دیا؟ ذرا سنیے. جواب نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اصول دیا, ایک ضابطہ دیا. اور ضابطہ یہ دیا کہ آقا نے فرمایا قال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. کہا لوگوں سنو, میں تمہیں ایک اصول اور ضابطہ دے دیتا ہوں. ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے اپنی کتاب قرآن عظیم میں بیان کر دیا. جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ, اور جو کچھ تم پر حرام کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا. وما سقط عنہ فہو مما عفا عنہ, اور کہا جس کے بارے میں جائز یا ناجائز کوئی قول نہ ہو, جس کے بارے میں اللہ رسول کا کوئی فرمان نہ ہو, وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو ضابطہ کیا ہے کہ جو حرام ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن میں, کتاب اللہ میں موجود ہے. اور جو حلال ہے وہ بھی موجود. اور جس کے بارے میں نبی خاموش ہو, جس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہ صادر کیا ہو, وہ کام جائز اور مباح ہے. تو ان وہابیوں سے پوچھو, تم کہتے ہو میلاد النبی منانا بدعت ہے, میلاد النبی منانا حرام ہے, تو ہمت ہو تو آقا تو کہہ رہے جس کے بارے میں ہم نے حرام نہ کہا, ہم نے کوئی اس کے بارے میں حکم نہ دیا, اللہ رسول خاموش ہو, تو تمہارے لیے وہ حلال. تو ان وہابیوں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک حدیث بتائیں کہ نبی نے کہاں فرمایا کہ میلاد منانا حرام ہے؟
تم کہتے ہو کہ حضور نے تو نہیں کیا. ہم نے کہا حضور خود کہہ رہے اگر میں نے نہ کیا ہو, اگر ہم نے اللہ رسول اور میں نے جائز قرار دے دیا, جو حرام تھا وہ بھی بتا دیا, حلال تھا وہ بھی بتا دیا, اور جس کے بارے میں ہم نے بتایا نہیں, نہ اللہ نے بتایا نہ میں نے بتایا, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو اب ایسے کام جس کا حکم شریعت میں موجود نہ ہو تو وہ کام جائز ہے, اور جو اس کو ناجائز اور بدعت کہتا ہے وہ خود سب سے بڑا بدعتی ہے, وہ خود شریعت گڑھ رہا ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ بدعت ہر کام نہیں ہوتا, اور بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہے. آئیے اس تعلق سے صحیح مسلم کی بھی حدیث پیش کر رہا ہوں. جب سنی یہ کہتے ہیں تو وہابی مذاق اڑاتے ہیں, اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے نہیں صاحب بدعت کی تو ایک ہی قسم ہوتی ہے, بدعت ہوتی ہے. اور سنی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اچھی اور ایک بری, جسے کہا جاتا ہے بدعت صحیحہ اور بدعت حسنہ. بدعت حسنہ وہ کہ اگرچہ نبی نے نہ کیا وہ کام, اگرچہ صحابہ نے نہیں کیا وہ کام, لیکن امت کے فائدے کے لیے ہو, اس میں نیکی اور ثواب کی امید ہو, تو وہ کام بدعت نہیں ہوتا, جائز ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ. بدعت کہتے ہیں نئے کام کو, یعنی ایسا نیا کام جو اچھا کام ہو, ثواب کے لائق کام ہو. اور بدعت سیاح کس کو کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدعت سیاح کی تعریف کرتے کہتے ہیں کہ لوگوں, بدعت سیاح وہ کام ہے جو رسول کی سنت سے ٹکراتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے دن اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو کس زبان میں دیا؟ بولو بھائی. اب اگر کوئی بولے کہ عربی تو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی, اردو بولنے والے, تو میں اردو میں خطبہ دوں گا, اور جمعے کا وہ خطبہ اردو میں ٹرانسلیشن کر کے پڑھنا شروع کر دے, تو اس نے نبی کی سنت کے خلاف کیا کام, اسے کہا جائے گا بدعت. عید کی نماز کے لیے خطبہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ عید کی نماز, عید کے دن جو خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ بولو. اور جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے, نماز بعد میں. کیوں؟ نبی نے جمعے میں خطبہ پہلے دیا, نماز بعد میں پڑھائی, اور عید کے وقت کیا کیا آقا نے؟ نماز پہلے پڑھائی, خطبہ بعد میں دیا. اب کوئی اس کا الٹا کر دے, عید کے وقت کیا کرے؟ نماز سے پہلے خطبہ دے, عید کی نماز پڑھا کر پھر جو ہے بعد میں عید کی نماز پڑھائے, اور جمعے کے دن بھی الٹا کر دے, جمعے کے دن یہ کرے کہ پہلے نماز پڑھا دے اور اس کے بعد میں خطبہ دے, تو اس نے یہ سنت کے خلاف کام کیا. اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت سیاح. بدعت. عید کے وقت حضور نے عید کی نماز کے لیے اذان نہیں پکاری, اور کوئی اذان پکارے تو بدعت ہو جائے گا. اور باقی نمازوں کے لیے اذان پکاری گئی اور کوئی اذان ہی کو بند کر دے, اذان ہی نہ دے مسجد میں جان بوجھ کے اور قصدن, تو یہ ہوگا بدعت, کیونکہ سنت کے خلاف ہے. تو بدعت کی 2 قسمیں ہیں, سیاح وہ جو سنت سے ٹکرائے. آئیے صحیح مسلم کے اندر خود بدعت حسنہ اور بدعت سیاح کا ذکر ہے. چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6800, اور پھر یہ حدیث جو ہے نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد, ابن حبان, سنن دارمی, امام ابن ابی شیبہ کی المصنف. ارے ارتھنگ مار رہا ہے, بڑا مزیدار پروگرام ہے آج کا. یعنی یہ بھی وہابی بن گیا کم وقت. ہاں یہ مائک بھی وہابی والا پر, دیکھیں ہاتھ مت لگائیے آپ اس کو. چلیے جانے دیجیے, ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے اس کو, وہابی دور رہے بھائی, تو کام لے لیجیے بس چیخ تو, کیونکہ وہابی کا بھی کام چیخنا ہے. آئیے یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں نے چند حوالے دیے. یہ صحیح مسلم کا اسکین پیج آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, دکھائیے بھائی. حدیث نمبر 6800, یہ حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے, یہ صحابی ہے. عن جریر ابن عبداللہ, امام مسلم سند بیان کر کے کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سن فی الاسلام سنتن حسنہ. آقا نے کہا لوگوں, اگر کسی نے دین کے اندر اسلام میں ہمارے ایسا اچھا کام ایجاد کیا کہ جو کام اچھا ہو. اب دیکھیں حضور کے جملے بتا رہے کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا, لیکن بعد میں کوئی
دین کے اندر وہ کام ایجاد کرے حالات کے حساب سے، موقع کے اعتبار سے، کام اچھا ہو اگرچہ صحابہ رسول نے نہیں کیا۔ حضور کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنا، اگر کوئی دین میں ایسا کام ایجاد کرے، اسلام میں ایسی بات لائے جو اچھی ہو، نیک ہو، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور اس بعد والے سب اس پر بھی عمل کرے، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهِ، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں سب کو ثواب، بجائے اس کے کہ سب کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو، بجائے اس کے کہ جتنوں نے عمل کیا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو۔ بات سمجھے آپ؟ بھائی ایک آدمی نے ایک اچھا کام ایجاد کیا، میں آسانی سے مثال سمجھوں کہ جس شخص نے بھی میلاد پہلی مرتبہ باقاعدہ منایا، اگرچہ رسول نے مروجہ طریقے سے جیسے آج منایا جاتا ہے ویسے میلاد نہیں منایا، مگر ایک شخص نے حضور کا میلاد اس طریقے سے رائج کیا کہ جلوس بھی نکالا جائے، حضور کی یاد میں جلوس ہو، نعتیں پڑھی جائے، حضور کا ذکر ہو، تو جتنے اس پر عمل کرے سب کو ثواب، اور جتنوں کو ثواب ملا ان سب کے ثواب کے برابر اس کام کے ایجاد کرنے والے کو ثواب۔ تو یہ ہو گیا بدعت حسنہ، اور حضور نے یہاں لفظ کون سا استعمال کیا؟ سنتن حسنہ، خود لفظ آقا وہی استعمال فرما رہے۔ پھر آگے حضور فرماتے وَلَا يُنْقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور اگر کسی نے جو ہے اس کے کام میں کوئی کمی نہ ہوئی ہے۔ بہرحال آگے آئیے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اگر اسلام میں کسی نے برا کام ایجاد کیا، کسی نے برائی کا کام، برا کام جو سنت کو مٹا رہا ہو، جو دین کو برباد کر رہا ہو، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور اس پر جتنے بعد والے اس پر عمل کرے، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا وَلَا يَنْقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، تو بعد والے اس پر جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کرے سب کو گناہ، بجائے اس کے کہ جس نے ایجاد کیا اس کے بھی گناہ میں کوئی کمی ہو، اور سب کے برابر اس پر گناہ جس نے برا کام ایجاد کیا۔ تو اگر اچھا کام ایجاد کیے تو سب کو ثواب، اور برا کام ایجاد کیا تو عمل کرنے والوں کو بھی گناہ، اور جس نے وہ کام ایجاد کیا سب کے برابر اس کو بھی گناہ۔ چلیے میں نے یہ چند تعریفیں حدیث کی روشنی میں بتا دی۔ اور کوئی برا کام ایجاد کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان کو بھی گناہ ملتا ہے، اور سب کے گناہوں کے برابر اس شخص کو گناہ دیا جاتا ہے جس نے برا کام ایجاد کیا۔ دوسری حدیث پاک ہم نے یہ بھی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ حرام ہے اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن عظیم میں بیان کر دیا، اور رسول نے اپنی سنت کے ذریعے بتا دیا، جو کچھ حلال ہے وہ بھی کتاب اللہ میں اللہ نے بیان کر دیا اور رسول نے اس کو سمجھا دیا۔ اب جس کام کے بارے میں، جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو، نہ اللہ کا حکم ہو نہ رسول کا حکم ہو، وہ کام بدعت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام تمہارے لیے جائز ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی ہم نے بدعت کی تعریف بتائی کہ بدعت کی تعریف میں ہر مولوی ایک الگ زبان بول رہا ہے، اور ہمیں جب یہ بدعتی کہتے ہیں، خود یہ کتنے بڑے بدعتی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے خود کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ مولوی توصیف الرحمان کو آپ سنیے ذرا، توصیف الرحمان صاحب اس متعلق کیا کہتے ہیں ذرا۔ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائی ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، صفائی اپنی جگہ پہ رہی، اے اللہ کی قسم دھرتی میں جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون، ہمارا تعارف کیا ہے، دیکھیے ہماری پہچان کیا ہے۔ میں یہاں روک رہا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں ہم ہیں کون، اس کا مطلب وہ خود جانتے ہیں کہ ہم نئے ہیں، اب آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں اپنا۔ کیونکہ جو پرانا ہوتا ہے وہ جانا پہچانا ہوتا ہے، اور جو جانا پہچانا ہوتا ہے اس کو اپنا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو تمہاری زبان خود بتا رہی ہے کہ تم خود قبول کر رہے ہو کہ تم نئے ہو۔ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे एक तो हम उतने ही पुराने हैं जितना इस्लाम पुराना है। तो जब आप पुराने हैं तो फिर बता क्यों रहे कि हम है कौन? वो एक मुहावरा है ना, पहचान कौन, सुना है कि नहीं आपने? तो भैया वो बोलता है जिसको लोग पहचानते नहीं हो। मैं आपके बीच आया तो मैंने कहा कि आइए मैं बताऊं मैं हूं कौन। आप सब जानते हैं मैं फारूक रज़वी हूं, जानते हैं कि नहीं भाई? पहली बार तो मुलाकात नहीं है ना, लखीमपुर में आ चुका हूं इससे पहले भी, तो आप जानते हैं। तो जिसको जानते हैं उसको पहचान बताना नहीं पड़ता। जो नहीं जाना जाता, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, वो अपनी पहचान बताता है। फिर दूसरा दावा इन्होंने क्या किया कि आज तक तो हम सफाई दे रहे थे, अब हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं बढ़ चढ़ के कि हमारा हाल ये है कि हम पुराने हैं, इतने पुराने जितना इस्लाम पुराना है। हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अल्लाह के रसूल की हदीस है। हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल करते हैं, उसी पे चलते हैं। आइए अगर ये कुरान और हदीस पर चलते हैं तो आपको मैं पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा देख कर बताइए कि ये क्या चीज़ है जिसको आप पहचान पा रहे हैं क्या? यार ये बटन नहीं चलती क्या याली? ये बटन नहीं चलती क्या याली? ये रुकता ही नहीं इससे। नहीं माउस से चलना। क्या है ये, दिख रहा है आपको भाई? कोई पहचान पा रहा है क्या है ये, क्या चीज़ है? कोई नहीं जानता क्या पूरे यूपी में? हाँ अरे क्या है भाई, बोलिए। या नहीं पहचान पा रहे बोल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। ये गिलाफे काबा है। अरे बैठ जाओ ना यार, आप बीच बीच में उधर देखो उधर देखो, आप लोग सब उधर बैठे यार, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। पहले भी वहाँ पे डिस्टर्ब है मोबाइल से। ये गिलाफे काबा है। अब इसकी तारीख क्या है, मैं थोड़ा सा पहले तारीख गिलाफ काबा आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद फिर ये कौन सा गिलाफ मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर क्या मामला है और इनके दावे की फिर देखिए कैसे धच्चियाँ बिगड़ती है कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारे हदीस है। काबतुल्लाह पे सबसे पहले जिसने गिलाफ डाला उसका नाम था तुब्बा अव्वल हुमैरी। क्या नाम था? तुब्बा अव्वल हुमैरी। ये यमन का बादशाह था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले गुजरा है। 600 साल पहले ये बादशाह यमन से निकला और इस इरादे से निकला कि पूरी दुनिया को मैं फतह करूँगा। ये दुनिया के दूसरे ममालिक और शहरों को फतेह करते हुए जीतते हुए अरब में दाखिल हुआ और जब मक्का में आया तो ये बहुत बड़ी फ़ौज के साथ था। चुनांचे हुआ ये कि मक्का के जितने उस वक्त लोग थे, मक्का के जो रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने तुब्बे को जो यमन का शहीशर बादशाह था उसको वैसे ही मक्का हवाले कर दिया। कहा कि हम जंग नहीं चाहते, आपको यह मुल्क सौंप देते हैं। नतीजा ये हुआ कि बहरहाल उन्होंने जंग नहीं की। अब उसकी आदत थी शहंशाह यमन की कि जब वो किसी मुल्क को फतह कर लेता था तो वहाँ कम अज़ कम 7 दिन क़याम करता था। उसने वहाँ खैमे लगाए मक्का की आबादी से दूर और खैमे में मुकीम हो गया। लेकिन इन 2-4 दिन जब गुजरे तो उसने महसूस किया कि कोई भी अरब का बाशिंदा, कोई भी अरब का जो है रहने वाला शख्स इससे मिलने नहीं आता, मुलाकात करने नहीं आता। उसने अपने वज़ीर को बुलाया और वज़ीरों से कहा कि बड़ी अजीब बात है कि यहाँ के लोगों ने मुल्क तो मेरे हवाले कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ एक फ़ातिह की हैसियत से हूँ, एक जीते हुए बादशाह और राजा की हैसियत से हूँ, लेकिन ना ये लोग मिलने आते हैं, ना सलाम करते हैं, ना तोहफे पेश करते हैं। आखिर मालूम करो जाओ कि इनकी बेरुखी का सबब क्या है और ये बदअखलाकी ये लोग इस तरह क्यों करते हैं। वज़ीर जब मक्का के अंदर आया, आबादी के अंदर, तो उसने देखा कि लोग एक मकाम की तरफ हुजूम की शक्ल में जा रहे हैं। उसने कहा कि क्या बात है, ये तुम किस तरफ जा रहे हो? तो कहा कि हम अल्लाह के घर खाने काबा में जा रहे हैं। तो वज़ीर ने पूछा कि ये अल्लाह का घर क्या होता है? कहा आओ तुम भी देख लो। जब वो पहुंचा वहाँ खाने काबा में तो देखा कि सब एक ही लिबास में एहराम की हालत में थे, सफ़ेद लिबास में। 4 दीवारी का एक काबा था जो आप और हम देखते हैं, पत्थरों का बना हुआ 4 दीवारी का एक घर, जिसको उस दौर में सब लोग उसको अल्लाह का घर कहते हुए उसको नज़र आए और देखा कि ये सब उसको चूमते हैं, ताज़ीम करते हैं, उसकी तरफ झुकते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं। उसने कहा ये आखिर माजरा क्या है? तो कहा कि ये अल्लाह का घर है और हमारे जद जो मदीने और मक्का के आबाद करने वाले, इस इलाकों को जिन्होंने आबाद किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल, उन्होंने इसको मिलकर बनाया। हम इसको अल्लाह का घर समझते हैं और अल्लाह ताला हमारे इस
جو ہے عبادت سے جو ہم اس کی طرف جھک کر کرتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اس اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی وہ ہمارے حج کا موقع ہے، جس کو حج کہتے تھے وہ اپنے زبان میں. تو ہم یہ حج کا ایک موقع ہے، لہٰذا ہم ایسے موقع پر بڑے سے بڑے بادشاہ شہنشاہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، صرف اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں. تو وزیر نے جب سنا تو اس کے سمجھ میں آیا کہ آخر معاملہ یہ ہے، چونکہ یہ ان کے عبادتوں کا دین ہے، ان کا عید اور تہوار کا دین ہے، اس لیے بادشاہ سے ملنے نہیں آتے. یہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور طب اول حمیری سے کہتا ہے کہ حضور میں نے معاملہ معلوم کیا تو معاملہ یہی ہے، میرے سمجھ میں آیا. تو طبے کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں اس نے کہا کہ اچھا، ایک 4 دیواری کے گھر کے لیے، ایک پتھر کے گھر کے لیے انہوں نے میری عزت اور میری تعظیم کا خیال نہیں کیا. کل صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ کعبۃ اللہ کو میں ڈھا دوں گا. جب اس نے یہ ارادہ کیا اور اعلان کیا تو اسی رات ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا. مورخین کہتے ہیں ایسی شدید بیماری ہوئی کہ اس کے ناک سے پانی بہتا تھا اور اس پانی میں تعفن اور بدبو تھی. اس قدر بدبو اور تعفن کہ اس کے جتنی اس کی بیویاں تھیں سب سے پہلے انہوں نے اس کو چھوڑا. اس کے ماتحت جتنے اس کے محافظ سپاہی تھے، اس کے پہرے دار تھے، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگے، یہاں تک کہ بادشاہ تنہا خیمے میں رہ گیا. طبیبوں کو بلایا گیا. طبیبوں نے جب دیکھا تو ان کے یہ بیماری اور مرض کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے کہا بادشاہ یہ بیماری ہماری سمجھ اور ہماری عقل سے پرے ہے، اور چونکہ یہ عرب کے علاقے میں ہوئی ہے تو ممکن ہے یہاں کی یہ آبائی اور جو ہے وبائی بیماری ہو، اور اس علاقے میں یہ بیماری آب و ہوا کی وجہ سے ہو جاتی ہو، تو بہتر ہے کہ یہیں کے کسی طبیب کو بلایا جائے. چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ عرب کے سب سے جو ہے قابل حکیم کو پیش کیا جائے. اس کے سپاہی آئے اور عرب میں معلوم کیا مکہ میں کہ بھائی یہاں کا قابل حکیم کون ہے. تو ایک بہت ضعیف العمر بوڑھا تھا، اس کی کئی سال عمر تھی، 100 سے زیادہ کی عمر تھی اس کی. اس بوڑھے کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے لے جانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. اس نے جیسی بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ناک سے بہنے والے پانی کو دیکھا تو بے ساختہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ بیماری زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی بیماری ہے. تو اس نے کہا علاج کرو. کہا اللہ کی قسم میں تیرا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس خدا کی طرف سے بیماری دی گئی ہے اس نے اس بیماری کا علاج اتارا ہی نہیں ہے. کہا کم از کم یہ تو بتاؤ کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے. کہا بادشاہ میرا خیال ہے کہ یہ بیماری تجھے جس سبب سے ہوئی وہ یہ کہ تو نے اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز کے برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے. بتا آخر تو نے کیا ارادہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا. کہا بس یہ اللہ کی طرف سے تجھ پہ عذاب ہے. اور اے طب اول حمیری اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کر دے تو اس خدا پر ایمان بھی لا جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے گھر کی تعظیم اور عزت کر اور توبہ کر. اگر تو نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو وہ غفور رحیم ہے، تیرے گناہوں کو بخش دے گا اور تیری بیماری کو دور کر دے گا. اسی وقت بادشاہ نے توبہ کی سچے دل سے. راوی کہتے ہیں کہ جیسی اس نے توبہ کی اسی وقت وہ بیماری ایسے دور ہوئی جیسے کبھی وہ بیماری اس کو تھی. تو یہ اس قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس گھر کی زیارت کروں گا اور اس کا خود میں طواف کروں گا. چنانچہ بادشاہ نے احرام باندھا، خانہ کعبہ میں داخل ہوا، اور جب کعبۃ اللہ کا وہ طواف اس نے کیا بڑے احترام کے ساتھ، اور طواف سے فارغ ہو کر وہ بیٹھا، پھر اس نے تمام اپنے وزیروں کو اور علماء کو جمع کیا. اس کے ساتھ ایک علماء کی جماعت تھی جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 600 وقت کے جید عالم تھے جو اس کے ساتھ اس لشکر میں چلتے تھے. وہ 600 علماء ان کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات آئی ہے بادشاہ آپ کے ذہن میں؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے گھر بھی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور خدا کا گھر بھی پتھروں کا ہے، اور ان میں اور انسانوں کے گھر میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو کوئی میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو انسانوں کے گھر کو اور خدا کے گھر میں امتیاز کر دے، ان میں ایک فرق آ جائے. اور میرا ارادہ ہے کہ میں کعبے کو جو ہے اس کی دیواروں کو سونے اور چاندی سے بناؤں. تو علماء نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو اس کے بانی ہیں انہوں نے پتھروں سے تعمیر کی، لہٰذا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ان کی تعمیر کو توڑ کر شہید کر کے یہاں دھات اور دوسری قیمتی دھاتوں سے اس کو بنایا جائے.
تو کہا پھر کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے خدا کا گھر اور بندوں کا گھر الگ الگ واضح نظر آئے، الگ الگ دونوں میں فرق نظر آئے۔ پھر اس نے بادشاہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اللہ کے اس گھر پر، خانہ کعبہ پر غلاف ڈال دے، کپڑے کا غلاف اور چادر ڈال دے، اس لیے کہ عام انسان اپنے گھر پر کپڑا نہیں ڈالتا، چادریں نہیں ڈالتا۔ اگر ہم اس کعبۃ اللہ پر غلاف ڈال دیں تو اللہ کے گھر اور خدا کے گھر میں فرق ہو جائے گا۔ بادشاہ کی اس بات کو وزیروں نے بھی پسند کیا، علماء نے بھی پسند کیا، اور چنانچہ ریشم کا سیاہ کالے کلر کا غلاف سب سے پہلے رسول اللہ کی پیدائش سے 600 سال پہلے تو بیول حمیری نے غلاف کعبہ چڑھایا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا اور اس نے پھر دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور ارادہ یہ پھر اس نے ظاہر کیا کہ اب ہم اپنے ملک یمن کو واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ قافلہ جب یمن کی طرف جا رہا تھا تو ایک ویران جنگل اور ایک غیر آباد علاقہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آج رات یہیں گزاری جائے، کل صبح پھر لشکر جو آگے بڑھے گا۔ رات میں جب وہ قیام انہوں نے کیا، آدھی رات کے قریب بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑا بے چین تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں طبہ اٹھتا ہے اور ٹہلنے کی غرض سے نکلا تو دیکھا کہ دور جہاں 600 علماء کے خیمے نصب تھے، جہاں 600 علماء اس کے ساتھ جو چلتے تھے ان کے خیمے لگا دیے گئے تھے، وہاں پر مشالے اور روشنی تھی، چراغ اور مشالے جلائی جا رہی تھی، اور وہاں 600 علماء بیٹھ کر ایک میٹنگ کر رہے تھے، ایک مجلس سجی ہوئی تھی۔ تو بھائی نے جب دیکھا تو وہاں پہنچا اور بڑا حیران ہوا، کہا کہ کیا بات ہے کہ یہ آدھی رات کے وقت آپ سارے علماء کی جماعت یہاں بیٹھے ہوئے اور کتابیں رکھی ہوئی تھی، صندوق کھلے ہوئے تھے۔ ان 600 علماء نے کہا کہ بادشاہ آپ بڑے اچھے موقع پر آئے، اصل میں جس وقت ہم اس زمین پر جس وقت ہم نے قدم رکھا تو یہاں ایک بہترین قسم کی ہم نے خوشبو محسوس کی، اور پھر ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں اس جگہ کے تعلق سے گفتگو کی، پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی، اور ہم بہت دیر سے مجلس سجائے ہوئے کتابوں میں جگہ کے تعلق سے ہم جستجو کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کے سردار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور یہی جگہ ان کا مدفن بننے والی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو علماء نے رسول اللہ کے اوصاف بتائے، کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر یہ ملتا ہے کہ ان کا آسمانی نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے۔ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوں گی، تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا دین مشرق سے مغرب تک غالب آ جائیں گا، تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں ان کا دین پھیل جائے گا۔ اور محمد وہ ہے کہ ان کا حسن و جمال اتنا ہوگا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ تمام نبیوں کے سردار ہے، اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ان کی تخلیق ہے، ان کی پیدائش ہے اور ان کا مبعوث کیا جانا ہے۔ جب علماء نے رسول اللہ کے اوصاف بتائے تو بیول حمیری نے جیسی رسول اللہ کے اوصاف سنے، خوبیاں سنی، مناقب سنے، اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے۔ اس نے کہا علماء کی جماعت پھر یہ بتاؤ کہ وہ نبی کب آنے والے ہیں؟ اگر وہ نبی جلد ہی آنے والے ہیں تو ہم یہیں قیام کریں گے اور اس نبی کے آنے کا، ان کی آمد کا انتظار کریں گے۔ علماء نے کہا نہیں افسوس، ہم نے یہ بھی اپنی کتابوں میں تلاش کیا کہ ان کا آنے کا وقت کیا ہے، تو ہم نے پایا کہ اب وہ تقریباً 600 سال کے بعد آئیں گے اور اس وقت تک ہم زندہ رہنے والے نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ 600 سال بعد آنے والے ہیں تو کاش ہم اس وقت تک زندہ ہوتے، لیکن اے علماء کی جماعت، آج اس نبی کے آنے کی خبر ہم کو ملی ہے، آج ان کی آمد کی خبر ہم کو ملی ہے، لہٰذا ان کی آمد کی خبر کی خوشی میں ہم ایک جلوس نکالیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، نبی کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلا جلوس نکالنے والا بھی شہنشاہ یمن کا بادشاہ طب الحمیری ہے۔ چنانچہ صبح پھر انہوں نے ایک جلوس نکالا، اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا جلوس تھا، آپ اور ہم کیا وہ جلوس نکالیں گے جس کے اندر تقریباً 7000 ہاتھی تھے، جس میں گھوڑے اور اونٹوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے،
कई लाख का लश्कर था और वो पूरा लश्कर उस पूरे जो गैर आबाद था, यही वो जगह जो बाद में मदीना बनी, उलमा ने जहाँ जहाँ से वो गुजारा उतना ही इलाका फिर मदीने की आबादी का बना। पूरे इलाके का वो जुलूस की शक्ल में उन्होंने जो है चक्कर लगाया, और जब जुलूस ख़त्म किया तो उसने कहा कि हिरन की झिल्ली का एक कागज़ लाओ ताकि मैं एक पैगाम लिखूँ। चांदी का एक संदूक लाया जाए, संदूक पेश किया गया, बादशाह ने कलम बुलाई और हिरन की झिल्ली के उस वर्क पर उसने अपने हाथ से ये इबारत लिखी और यूँ कहा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुब अव्वल हुमैरी शहंशाह यमन की तरफ से ख़त है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके औसाफ सुने, मैंने आपकी आमद का तस्करा सुना, मैंने आपके आने के बारे में सुना और आपके औसाफ और आपके मनाकिब से मैं वाकिफ़ हुआ। ऐ काश वो वक्त होता कि जब आपकी पैदाइश होती और मैं उस वक्त मौजूद होता, आपकी आमद पर मैं जश्न मनाता। ऐ काश आपसे मेरी मुलाकात होती और मैं आपके दस्ते मुबारक में अपने हाथ को रखकर ईमान कबूल करता। लेकिन अफसोस कि उस वक्त तक शायद मैं जिंदा ना रहूं, इसलिए मैं गायबाना आप पर ईमान लाता हूं और गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के नबी आप मेरे इस ईमान को कबूल फरमा ले और क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाए। संदूक में उसने उस खत को बंद किया, उस पर मोहर लगाई और फिर हुक्म दिया कि ये 600 उलमा जो है उनको मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब वो मेरे साथ यमन ना जाए बल्कि यहीं आबाद हो जाए। सारे उलमा के लिए उसने मकान तामीर किए, सब के लिए एक एक मंजिला उसने मकान बनाया और वो तमाम उलमा की जमात में जो सबसे बड़े आलिम थे उनके लिए 2 मंजिला मकान बनाया और उन उलमा के सरदार जो आलिम थे उनको वो संदूक सौंपता है तुब अव्वल हुमैरी और कहा कि हुजूर ये मेरी जानिब से ये बतौर अमानत संदूक आपको देता हूं, आप इसकी हिफाजत करें और अपनी नस्ल में वसीयत फरमाते रहे। आपकी नस्ल में हर कोई पहले वाला बाद वाले को नसीहत करे, यहां तक कि ये संदूक पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए। और ये 2 मंजिला मकान मैंने इस गरज से तामीर किया कि जब हुजूर हिजरत फरमाकर मदीने आए तो इसी मकान में वो क़याम करे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।